एपिसोड 11। अगले रोज मैं ज़ेबू निसा स्ट्रीट पर शिकार की तलाश में सरगर्दा था कि मान मेरी नज़र साबिर पर पड़ गई। वो एक दुकान से निकलकर बोहरी बाजार की तरफ जा रहा था। मैं उसके ताक़ुब में लग गया। बोहरी बाजार के नुक्कड़ पर पहुंचकर उसने एक रिक्शे को रोका तो मैंने एक टैक्सी रोक ली। टैक्सी ड्राइवर मकरानी था। बड़ा जिंदा दिल और खुश मिजाज मालूम होता था। मैंने साबिर के रिक्शे की तरफ इशारा किया। उस्ताद, उस रिक्शे का पीछा करना है, देखो कोई निकल ना जाए। उसने अपनी मोटी गर्दन घुमाकर मुझे देखा तो उसके चेहरे पर गहरा इस्तेजाब था। उसने पुरस्कार अंदाज में कहा, अरे साहब, आपको जासूस पासूस है क्या? हाँ, ये जो शख्स रिक्शे में सवार होकर जा रहा है एक मफरूर मुलजिम है और बहुत दिनों के बाद नजर आया है, उसे गिरफ्तार करना है। अच्छा, बोलो तुम अभी उसकी गर्दन पकड़ता है। मैं उसकी गिरफ्तारी जल्दबाजी में नहीं करना चाहता। हमें उसके कुछ और साथियों के बारे में भी मालूम करना है। अगर उसे अभी गिरफ्तार कर लिया तो उसके साथी रूपोश हो जाएंगे। लिहाजा हमें गैर महसूस तरीके से उसका ताक़ुब करते हुए उसका ठिकाना मालूम करना है। ड्राइवर की समझ में जल्दी मेरी बात आ गई। वो कुछ फासला रखकर रिक्शा का ताक़ुब करने लगा। मैंने महसूस किया कि वो मुलजिम के बारे में जानने के लिए बहुत बेताब है। उसने मुलजिम और उसके जुर्म के मुतालिक कई सवालात कर डाले। मैंने सरसरी से जवाब देकर उसे मुतमईन करने की कोशिश की और दिल में डरता रहा कि कहीं वो को हादसा न कर बैठे। वो बड़े भौंडे अंदाज में ड्राइविंग कर रहा था। दो एक प्राइवेट गाड़ियों से टक्कर होते होते बची। मैंने उसको समझाया मगर उस पर कोई असर न हुआ। रिक्शा अर्शी सिनेमा के चौराहे से मुड़ गया, फिर लकड़ी के टाल वाले बस स्टॉप पर पहुंचकर एक गली में दाखिल हुआ। टैक्सी वाले ने अपनी गाड़ी गली के नुक्कड़ पर रोक ली। साबिर ने एक मकान के सामने रिक्शा रुकवाया था। वो रिक्शे से उतरा और किराया अदा करने लगा। मैंने उसे जेब से चाबी निकालते देखा। ताला खोलकर वो अंदर चला गया। मैंने मकान और उसका महल वकूफ जहन नशीन करके टैक्सी वाले से कहा, वापस चलो। जिमी के मकान पर पहुंचकर मैंने टैक्सी छोड़ दी। उसे मैंने किराए के अलावा 10 रुपए दिए तो वो खुश होकर चला गया। मैंने दरवाजे पर दस्तक दी तो उसके छोटे भाई ने दरवाजा खोला। जिमी घर पर नहीं था। मैंने कुछ देर वहां बैठकर इंतजार किया मगर वो नहीं आया तो मैं अपने घर चला आया। अगले रोज इतवार था। मुझे बादशाह खान ने रात 8 बजे आने को कहा था। मैं ठीक वक्त पर उसके घर पहुंचा। गली में चहल पहल की वजह सन्नाटा था। टेलीविजन पर कोई ड्रामा दिखाया जा रहा था। उसकी आवाज हर मकान से सुनाई दे रही थी। उस ड्रामे की वजह से गली सुनसान पड़ी थी। बादशाह खान के क्वार्टर नुमा मकान का दरवाजा और खिड़कियां बंद थी। मैंने दरवाजे पर दस्तक दी तो हाथ के दबाव से दरवाजा खुल गया। अंदर रोशनी हो रही थी। बादशाह खान ने मुझे बताया था कि वो घर में तन्हा रहता है। फिर भी बिला तकल्लुफ और बिना इजाजत के घर में मैं दाखिल नहीं होना चाहता था। मैं चंद लम्हे इंतजार करने के बाद फिर दस्तक देने लगा। 5 मिनट गुजर गए। अंदर से कोई जवाब न मिला और न ही बादशाह खान बाहर आया तो मुझे तशवीश होने लगी। मैंने घर में दाखिल होकर दरवाजा भेड़ दिया और उसे पुकारा, बादशाह खान, बादशाह खान। अचानक मेरी नजर सामने वाले कमरे पर पड़ी तो मैं ठिठक गया। फर्श पर कुछ चीजें बिखरी हुई थी, जैसे किसी बच्चे ने शरारत से या गुस्से में आकर घर की चीजें कमरे में फैला दी हूँ। मैं तेजी से आगे बढ़ा। दहलीज पर पहुंचा तो मुझे शदीद जहनी झटका लगा और मैं यूं साकित खड़ा रह गया जैसे मेरे जिस्म का सारा खून खुश्क हो गया हो। मेरी रीढ़ की हड्डी में एक सर्द सी लहर दौड़ती चली गई। मैं पथराई हुई आंखों से बादशाह खान की लाश देख रहा था जो खून में लथपथ पड़ी थी। कातिल ने उसका चेहरा ही मस करने की कोशिश नहीं की थी, बल्कि उसके जिस्म पर पड़ी हुई खराशें और जगह जगह से रिसने वाला खून तशद्दुद आमेज और अजियतनाक मौत की कहानी सुना रहा था। उसकी आंखें खुली हुई थी और उन खुली आंखों में खौफ और दहशत के तासरात मुंजमद थे। मैंने अंदाजा लगाया कि उसे एक से ज्यादा अफराद ने कत्ल किया है। वैसे भी बादशाह खान जैसे शख्स को एक दो आदमी काबू नहीं कर सकते थे। वो बेपनाह ताकतवर और मजबूत जिस्म का मालिक था। उसे इस हालत में देखकर मेरे जिस्म में चोटियां सी रेंगने लगी और मेरे दिल में वहशत समाने लगी। मेरे वहमो गुमान में भी ना था कि बादशाह खान को अपनी नाकामी की सजा कत्ल की सूरत में भी मिल सकती है। मेरी आंखें अपने इस पुरखुरूज दोस्त के लिए भीग गईं। मैंने कमरे का एक नज़र में जायजा लिया तो मुझे दाएं जानिब एक छोटी सी अलमारी, संदूक, कुर्सी, मेज और छोटे से ट्रांजिस्टर के सिवा कुछ दिखाई ना दिया। कातिलों ने इस वारदात को डकैती का रंग देने के लिए अलमारी और संदूक से तमाम चीजें निकालकर फर्श पर बिखेर दी थी। ट्रांजिस्टर ना जाने कैसे टूट गया था। मेज और कुर्सी भी उल्टी पड़ी थी। मैंने बादशाह के करीब जाकर जायजा लिया तो मालूम हुआ कि उसे थोड़ी ही देर पहले ठिकाने लगाया गया है। मेरी नजरें कमरे का तवाफ कर रही थी मगर मुझे वहां अपने मतलब की कोई चीज दिखाई नहीं दे रही थी। कोई ऐसी चीज भी नहीं जिससे कत्ल पर रोशनी पड़ सकती या जिससे तंजीम के तारोपोत बिखेरने में मदद मिल सकती। मुख्तलिफ अशिया को टटोलने के बाद मुझे ख्याल आया कि मैं बादशाह खान की जामा तलाशी क्यों न ले लूं। मैंने उसके करीब जाकर उसकी जेबें टटोली मगर मामूली रेजगारी और बस के इस्तेमाल शुदा टिकट और लॉन्ड्री की रसीद के सिवा कुछ न मिला। अभी मैं उसे थपथपा कर देख रहा था कि मुझे उसके शलवार के नेफे में कड़कड़ाहट का एहसास हुआ। नेफे में उंगली डाली तो मालूम हुआ कि वहां उसने कागज की एक बत्ती ठूंस रखी है। मैंने उसे कदरे दिक्कत से निकाल लिया।
اگر اس وقت بادشاہ خان عالم ہوش و حواس میں ہوتا تو شاید اسے احساس بھی نہ ہوتا کہ میں نے اس کے نفے سے کوئی چیز نکالی ہے۔ جب میں نے اس بتی کی تہیں کھولی تو معلوم ہوا کہ وہ ایک مختصر سا پرزہ ہے جس پر چند نام اور پتے گھسیٹے گئے ہیں۔ مجھے یہ سمجھنے میں دیر نہ لگی کہ بادشاہ نے کسی نہ کسی طریقے سے تنظیم میں شامل لوگوں کے نام اور پتے حاصل کر لیے تھے، مگر ان لوگوں کو خبر ہو گئی۔ نتیجتاً انہوں نے بادشاہ کو ہلاک کر دیا اور کمرے کی تلاشی لی، مگر مطلوبہ فہرست حاصل کرنے میں ناکام رہے۔ متوقع حملے کے پیش نظر یا پھر احتیاطاً بادشاہ اسے پہلے ہی نفے میں رکھ چکا تھا۔ میں نے وہ پرزہ جیب میں ڈالا اور باہر نکل آیا۔ مکان سے نکلنے سے پہلے میں نے اطراف میں نگاہ دوڑائی، مگر مجھے کوئی بھی دکھائی نہ دیا۔ گلی سنسان پڑی تھی۔ میں نے تیز قدموں سے گلی پار کی اور مین روڈ پر آ گیا۔ تھوڑی دیر بعد وہاں سے ایک ٹیکسی گزری تو میں نے اسے ہاتھ دے کر روکا اور اس کی عقبی سیٹ پر خود کو گراتے ہوئے ڈرائیور سے ریاست آباد چلنے کے لیے کہہ دیا۔ دوران سفر میرا خون کھولتا رہا۔ میں نے عہد کر لیا تھا کہ میں اس تنظیم کے تاروں پود بکھیر کے رکھ دوں گا، بادشاہ خان کے قاتلوں کو بخشوں گا نہیں اور انہیں پاتال سے بھی ڈھونڈ نکالوں گا۔ ریاست آباد 10 نمبر کے چوراہے پر اتر کر میں نے سوچا کہ پولیس کو اس واقعے کی اطلاع دینا چاہیے، کہیں ایسا نہ ہو کہ بادشاہ خان کی لاش کئی روز تک اس کے مکان میں کسی لاوارث لاش کی طرح پڑی سڑتی رہے۔ مگر مسئلہ یہ تھا کہ فون کہاں سے کروں؟ میرے گھر میں فون نہیں تھا۔ کسی پی سی او سے پولیس کو آگاہ کرتا تو کال آفس کے مالک کی نگاہ میں آ جاتا، وہ میرے جانے کے بعد یقیناً پولیس کو میرے بارے میں بتا دیتا، یا بادشاہ خان کے قتل کی خبر دوسرے روز کے اخبارات میں شائع ہوتی تو وہ کڑیاں ملا لیتا اور اسے میرے بارے میں جستجو رہتی۔ پھر کبھی مجھ پر نگاہ پڑتی وہ میری گردن پر ہاتھ ڈال دیتا۔ گھر پہنچ کر میں تھکن محسوس کرنے لگا۔ تھوڑی دیر بستر پر پاؤں پھیلائے پڑا رہا، پھر منہ ہاتھ دھو کر میں نے کافی تیار کی۔ چائے اور کافی کا سامان میں گھر میں بھی رکھتا ہوں تاکہ ہنگامی حالات میں تیار کر سکوں۔ بعض اوقات غیر متوقع مہمانوں کو کہیں باہر لے کر جانے کو جی نہیں چاہتا تو باورچی خانے میں جا کر اپنے ہاتھ اس معاملے میں بھی استعمال کر لیتا ہوں۔ کافی تیار کرنے کے دوران ذہن اسی ادھڑ بن میں لگا ہوا تھا کہ دروازے پر دستک ہوئی۔ میں نے جا کر دروازہ کھولا تو جمی کو موجود پایا۔ اس کی آمد پر مجھے خوشی ہوئی۔ میں نے کیتلی میں 1 کپ پانی اور بڑھا دیا اور اس کو بادشاہ کے بےایمانہ قتل کے بارے میں بتانے کے بعد اپنا مسئلہ پیش کیا۔ استاد، یہ تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے۔ کیوں؟ تمہارے ذہن میں کوئی ترکیب ہے؟ ہاں، میرے محلے میں ایک دوست کی دکان پر فون موجود ہے۔ اس وقت دکان بند ہوگی، میں اپنے دوست سے چابی لے کر دکان کھولتا ہوں، آپ وہاں سے پولیس کو اطلاع کر دیں۔ شکریہ یار، تم نے میرے ذہن سے ایک بہت بڑا بوجھ اتار دیا۔ اب کافی پیوں گا تو زیادہ لطف دے گی۔ کیتلی چولہے سے اتار لیجیے، پانی سنسن آ رہا ہے، شاید ابل چکا ہے۔ ٹھیک کہتے ہو تم۔ میں نے پانی اتار کر کافی اور دودھ پیالیوں میں ڈالا اور 1 کپ جمی کی طرف بڑھا دیا۔ کافی پی کر ہم باہر نکلے۔ ہم نے ٹیکسی لی اور جمی کے محلے جا پہنچے۔ جمی نے اپنے دوست سے جا کر چابی لی تو میں نے گمنام آدمی کی حیثیت سے پولیس اسٹیشن فون کر کے بادشاہ خان کے قتل کی اطلاع دی۔ وہاں سے واپسی پر جمی نے پوچھا، اب کیا رہ گیا؟ کیا مطلب؟ جب آپ کے پاس تنظیم کے کارکنوں کے نام اور پتے موجود ہیں تو پھر ان لوگوں پر ہاتھ کیوں نہیں ڈال دیتے؟ یار، ان لوگوں پر ہاتھ ڈالنا اتنا آسان نہیں ہے۔ ان لوگوں سے براہ راست ٹکرانا بھی مناسب نہیں۔ ان کا قلع قمع کرنے کے لیے ہمیں قانون کا سہارا لینا پڑے گا، جبکہ قانون اندھا ہوتا ہے۔ وہ کسی پر اس وقت تک ہاتھ نہیں ڈالتا جب تک کہ اس کے خلاف ٹھوس ثبوت موجود نہ ہو۔ اس کا مطلب ہے پہلے آپ ان لوگوں کے خلاف ٹھوس ثبوت حاصل کریں گے؟ ہاں۔ یہ تو کچھ بھی نہیں ہوا۔ ارے بہت کچھ ہوا۔ اگر لوگوں کے نام اور پتے ہاتھ نہ لگتے تو ہم اندھیرے میں رہ جاتے۔ اب کم از کم یہ تو ہوا ہے کہ ہمارے سامنے لائن آف ایکشن موجود ہے۔ ہم تنظیم کے ایک ایک فرد پر ہاتھ ڈال کر اسے نچوڑ سکتے ہیں یا اسے نگاہ میں رکھ کر اس کی خفیہ سرگرمیوں کو پتہ چلا سکتے ہیں۔ تو گویا اب ہمیں باقاعدہ سراغ رسا بننا پڑے گا۔ ہاں، اور وطن عزیز کی طرف بڑھنے والے ناپاک ہاتھوں کی بے کنی کرنا پڑے گی۔ مگر تنظیم کے لوگوں کی صرف نگرانی ہی کیوں؟ پھر اس کے علاوہ ہم کیا کر سکتے ہیں؟ میں چونکا۔ کیوں نہ اس تنظیم کا خفیہ کارڈ حاصل کرنے کی کوشش کریں اور ان میں شامل ہو جائیں۔ اس طرح سے ان کی جڑیں اکھاڑنے میں آسانی رہے گی۔ مگر اس کے لیے مجھے محتاط رہنا پڑے گا کیونکہ نیلا مجھ سے بخوبی واقف ہے۔ اس کی نگاہوں سے بچنے کے لیے آپ وکیل کے یہاں جا کر میک اپ بھی کروا سکتے ہیں، لیکن ایک اور بھی طریقہ ہے۔ وہ کیا؟ کیوں نہ ہم صابر کے مکان کی تلاشی لیں؟ ممکن ہے وہاں سے کوئی کارآمد چیز ہاتھ لگ جائے جس سے تنظیم پر خاطر خواہ روشنی پڑ سکے۔ ٹھیک ہے، میں تم سے اتفاق کرتا ہوں، مگر اس کے مکان میں داخل ہونے سے پہلے بہتر ہوگا کہ ہم دور رہ کر جائزہ لیں اور صابر کے معمولات کا مشاہدہ کر لیں۔ یہ کام آپ مجھ پر چھوڑ دیں۔ تو پھر اٹھو، میں نیلم کے گلشن والے بنگلے کا چکر لگاتا ہوں، تم فیڈرل بیریا کی طرف نکل جاؤ۔ آپ نیلم کے بنگلے کی طرف جا کر کیا کریں گے؟ مجھے یاد پڑتا ہے کہ وہاں عبدل چاچا سے ملاقات ہوئی تھی۔ اگر نیلم وہاں تنظیم کے اجلاس بلاتی رہتی ہے تو ممکن ہے عبدل چاچا ان لوگوں کے بارے میں کچھ بتا سکیں یا تنظیم کی سرگرمیوں پر کسی طور روشنی ڈال سکیں۔ ہاں، یہ ٹھیک رہے گا۔ آپ عبدل چاچا سے ضرور ملاقات کیجئے، مگر ذرا اپنی کھوپڑی بچا کر۔ یہ انتباہ شاید تم اس لیے کر رہے ہو
کہ میں نے ان کی مالکہ نیلم کو ایک کمرے میں بند کر دیا تھا۔ یقیناً نیلم نے تاکید کی ہوگی کہ میں جہاں کہیں بھی دکھائی دوں میرا حساب کتاب برابر کر دیا جائے، یا کم از کم یہ ضرور کیا جائے کہ میں جب بھی بنگلے کی طرف کا رخ کروں تو مجھے دھکے دے کر باہر نکال دیا جائے۔ ٹھیک سمجھے آپ؟ اس لیے آپ کو مشورہ دینا چاہتا ہوں کہ بنگلے کی طرف جانے سے پہلے ذرا اپنے سر پر توا باندھ دیجیے گا، اور ٹانگوں میں کرکٹ کے پیڈ۔ ڈفر کہیں کے، تم نے مجھے اتنا بودا سمجھ رکھا ہے کہ میں ایک بڈھے فرتوت کا مقابلہ نہیں کر سکوں گا۔ ہم وہاں سے نکل کر بس اسٹاپ پر آئے۔ جمی نے ایف بی ایریا کے لیے بس پکڑی اور میں گلشن اقبال کے لیے منی بس میں سوار ہو گیا۔ سیوک سینٹر پر اتر کر میں نیپا چورنگی کی طرف چلا، پھر بائیں جانب مڑ گیا۔ ریلوے اسٹیشن سے کچھ فاصلے پر وہ بنگلہ تھا جہاں مجھے نیلم لے گئی تھی۔ عبدل چاچا سے گیٹ پر ہی ملاقات ہو گئی۔ وہ بیکری والے سے انڈے لے رہے تھے۔ اس وقت 9 بجے کا عمل ہوگا۔ اطراف کے تمام بنگلوں کی گیٹ لائٹ جل چکی تھی اور گلی میں کچھ لوگ چہل قدمی کر رہے تھے۔ بیکری والے نے اپنی سائیکل وہاں سے بڑھائی تو میں کھمبے کی آڑ سے نکلا اور ان کے قریب پہنچ گیا۔ ٹھہریے ٹھہریے، گیٹ بند نہ کیجیے گا۔ لو، ٹھہر گیا۔ انہوں نے مجھے اوپر سے لے کر نیچے تک دیکھتے ہوئے کہا، السلام علیکم۔ میں نے سنجیدگی سے کہا، احساس ہوا کہ گڑبڑ ہو گئی ہے، سلام پہلے ہی کر لینا چاہیے تھا۔ وعلیکم السلام۔ مجھے دیکھ کر انہوں نے کوئی خاص رد عمل ظاہر نہیں کیا۔ مجھے خیال ہے کہ شاید انہوں نے مجھے پہچانا نہیں، گویا اس سرسبزی ملاقات کے بعد وہ مجھے فراموش کر چکے تھے۔ میں تعارف کروانے ہی والا تھا کہ خیال آیا معاملہ یوں ہی چلنے دیا جائے۔ اسی شش و پنج میں کافی وقت گزر گیا۔ وہ اکتا سے گئے، ارے بھائی کچھ کہو گے بھی کہ ٹکر ٹکر میری صورت ہی دیکھتے رہو گے؟ میرا تعلق خفیہ پولیس سے ہے۔ صورت سے تو اٹھائی گرے لگتے ہو، گرد آلود کپڑے، کھلا گریبان اور پریشان زلفیں۔ صاحبزادے اس وقت نہ تو تم کسی مجرم کا تعاقب کر رہے ہو اور نہ ہی ضرورتاً تم نے حلیہ تبدیل کر رکھا ہے، پھر اتنے ہونق کیوں بنے ہوئے ہو؟ میں دراصل… الفاظ نو کے زبان پر اٹکنے لگے۔ یہ گمان نہیں تھا کہ بڑے میاں اتنے ذی ہوش اور قافیہ شناس بھی ثابت ہوں گے۔ کہیں تم یہ تو ظاہر نہیں کرنا چاہتے کہ خفیہ پولیس کے تمام کارکن اسی طرح کے ہوتے ہیں، مزمحل، حواس باختہ اور شبگرد؟ دراصل جلدی میں غلط گلی کے غلط مکان میں چلا گیا تھا، وہاں خوخار کتے سے ملاقات ہو گئی۔ معلوم نہیں کہ ان لوگوں نے اسے کھلا چھوڑا ہوا تھا۔ تم جیسوں کی خاطر تواضع کے لیے۔ شاید تمہیں معلوم نہیں کہ یہاں کے کتے بھی تم لوگوں سے بیزار ہیں۔ جی ہاں۔ یہ تم ہر جملے پر ہکلا کیوں رہے ہو؟ تمہاری زبان میں لکنت ہے یا یہاں کے کتوں کا خوف؟ انہوں نے ایک اور حملہ کیا، دونوں ہی باتیں۔ اچھا اندر آ جاؤ، مالکہ تو ہے نہیں، چلو کوارٹر میں چل کر بیٹھتے ہیں۔ ہاں وہی مناسب رہے گا، میں نے کہا اور اندر چلا گیا۔ عبدل چاچا نے گیٹ بند کر کے کنڈی لگا دی، پھر مجھے لے کر بنگلے کے عقبی حصے میں چلے گئے۔ وہاں 2 سرونٹ کوارٹرز تھے، جس میں سے ایک کا دروازہ کھلا تھا اور ہلکی سی روشنی پھیلی ہوئی تھی۔ اس کوارٹر میں ایک چارپائی اور 2-3 کرسیاں پڑی تھیں۔ اثاثہ بہت کم تھا، غالباً وہ قناعت پسند تھے۔ میرے لیے انہوں نے کرسی صاف کی۔ اب اپنی آمد کا مقصد بھی بیان کر ڈالو۔ میں آپ کی مالکہ نیلم کے متعلق تحقیق کر رہا ہوں، میں نے ڈرامائی انداز میں کہا۔ ہم تک جو اطلاعات پہنچی ہیں اس کے مطابق ظاہر ہوتا ہے کہ وہ ملک دشمن سرگرمی میں ملوث ہے۔ انہوں نے سر کو خفیف سے جنبش دی۔ میں نے محسوس کیا کہ ان کے چہرے سے ظرافت اور شوخی کی نقاب سرکتی جا رہی ہے۔ ملک دشمن، وہ بڑبڑائے، آپ اس پر کچھ روشنی ڈال سکیں گے؟ میں کیا بتا سکتا ہوں، تم نے تو مجھے الجھن میں ڈال دیا۔ میں تو سمجھا تھا کہ… کیا؟ یہی کہ لڑکے شاید کو شغل کر رہے ہیں، بلکہ یہ سمجھ رہا تھا کہ صاحب لوگ آئندہ الیکشن کی تیاری میں مصروف ہیں اور اس سلسلے میں اپنی کوئی پارٹی بنا رہے ہیں۔ لیکن تم کہتے ہو کہ ملک دشمن… یہ آپ نے کیسے اندازہ لگایا کہ نیلم اور اس کے ساتھی کوئی پارٹی بنا رہے ہیں؟ بنا رہے ہیں یا بنا چکے ہیں؟ میں ایک بار ڈرائنگ روم کی صفائی کر رہا تھا تو مجھے صوفے کے نیچے سے کارڈ ملا تھا۔ ممکن ہے انہی میں سے کسی کے ہاتھ سے چھوٹ کر نیچے گر گیا ہو اور بعد میں پتہ نہ چلا ہو۔ کچھ عجیب سا کارڈ تھا۔ کیا لکھا تھا اس پر؟ کسی پرندے کی تصویر بنی تھی۔ ٹھہرو میں دیکھتا ہوں، شاید مل جائے۔ انہوں نے چارپائی کے نیچے رکھے ہوئے ٹین کو کھینچ کر باہر نکالا اور اس میں رکھے ہوئے کپڑوں کی تہے الٹی پلٹی۔ بالآخر نچلے حصے سے کارڈ نکال کر میرے ہاتھ میں تھما دیا۔ بلا شبہ یہ وہی کارڈ تھا جو میں پہلے بھی دیکھ چکا تھا۔ اس کا آدھا حصہ سفید اور آدھا سنہرا تھا۔ سفید والے حصے پر ایک عقاب کی تصویر تھی جس کے نیچے بلیک ہاک لکھا تھا، جبکہ سنہرے حصے پر 2 جملے لکھے تھے، ہماری جدوجہد سنہری دنوں کے لیے۔ یہاں نیلم اور اس کے ساتھیوں کا اجتماع تو ہوتا رہتا ہوگا؟ ہاں، مگر مجھے ان کے درمیان رہنے کی اجازت نہیں ہے۔ میں ملازم ہوں نا، میرا کام تو جھاڑ پوچھ اور چائے تیار کرنا ہے۔ لڑکے لڑکیاں اگر یہاں کو شغل کرتے ہیں تو مجھے اس سے کیا دلچسپی ہے؟
یہ شغل صاحب کی کیا مراد ہے؟ رات اور دن میں اجلاس ہوتے ہیں، پڑھے لکھے اور محاسب افراد اس میں شرکت کرتے ہیں، مگر میں نہیں جانتا کہ وہ آپس میں کیا باتیں کرتے ہیں۔ دوران گفتگو مجھے اس طرف جانے کی اجازت نہیں ہوتی۔ دوسرے اگر ان میں سے کوئی کچھ کہہ رہا ہو اور میں اچانک ہی پہنچ جاؤں تو وہ خاموش ہو جاتا ہے۔ اور کوئی بات؟ اور تو کوئی خاص بات نہیں۔ یہاں سبھی قسم کے لوگ آتے ہیں اور سبھی قسم کے شغل ہوتے ہیں۔ تمہاری بات میری سمجھ میں نہیں آتی۔ نیلم اور ملک دشمن؟ غالباً ملک دشمن والی بات ان کے حلق سے نیچے نہیں اتری تھی۔ مجھے احساس ہوا کہ گفتگو شروع کرتے وقت مجھے نیلم پر وطن دشمنی کا الزام نہیں لگانا چاہیے تھا۔ میں واقعات کی غیر معمولی صورتحال پر گفتگو کرتا اور وہاں ہونے والی سرگرمیوں کے بارے میں استفسار کرتا، بات از خود کھل جاتی۔ بہرحال موضوع اب آگے بڑھ چکا تھا۔ میں نے ان کے تذبذب سے فائدہ اٹھاتے ہوئے کہا، میری بات آپ کی سمجھ میں کیوں نہیں آتی؟ ممکن ہے نیلم بظاہر کسی ایسی سرگرمی میں ملوث نہ ہو جسے وطن دشمنی کہا جا سکے، مگر تمہاری بات ماننے میں مجھے یوں تامل ہوتا ہے کہ اس کا باپ پرانا سیاستداں تھا۔ میں میاں نذیر الدین سے اچھی طرح واقف ہوں۔ مجھے انہوں نے ملازم رکھا تھا۔ اب تو وہ اس دنیا میں نہیں رہے، مگر انہوں نے نیلم کی تربیت اس انداز سے کی تھی کہ وہ وطن عزیز کی مخالفت کا سوچ بھی نہیں سکتی تھی۔ ہم تک پہنچنے والی اطلاعات ناقابل تردید ہے۔ آپ ذہن پر زور دے کر کوئی ایسی بات یاد کریں جو غیر معمولی ہو۔ غیر معمولی؟ معلوم نہیں اس بات میں غیر معمولی پن ہے یا نہیں۔ ایک ہفتہ پہلے یہاں ایک مشہور سیاسی لیڈر آیا تھا، مگر چوری چھپے۔ میرا مطلب ہے اس کی کار کی کھڑکیوں پر سیاہ پردے پڑے تھے اور وہ رات کو 1 بجے کے قریب آیا تھا۔ اس وقت یہاں دوسرے افراد بھی موجود تھے۔ وہ کار سے اتر کر ڈرائنگ روم میں نہیں گیا، بلکہ اس کی کار سیدھی برآمدے میں پہنچ گئی۔ وہ وہاں سے اتر کر اندر چلا گیا، بس ایک لمحے کے لیے۔ میں صرف ایک لمحے کے لیے اس کی جھلک دیکھ پایا تھا، مگر اس لمحاتی جھلک میں نے اسے پہچان لیا تھا۔ کون تھا وہ؟ وہ دو عبد الچاچا اپنا جملہ مکمل نہ کر سکے اور ان کے حلق سے ایک عجیب سی آواز نکلی۔ پھر وہ لہرا کر آگے گرے اور ساکت ہو گئے۔ میں بوکھلا کر اپنی جگہ سے کھڑا ہو گیا۔ ان پر بے آواز ریوالور سے فائر کیا گیا تھا، کیونکہ جس ثانیہ ان کے حلق سے آواز نکلی اسی لمحے میں نے ایک اور آواز سنی، جیسے بوتل کا کارک کھلنے سے پیدا ہوتی ہے۔ ان کی پشت دروازے کی طرف تھی اور دروازہ کھلا ہوا تھا۔ میں ان کے سامنے بیٹھا تھا، مگر مجھے ان کے عقب میں کسی کی جھلک دکھائی نہیں دی۔ ممکن ہے دور افتادہ جھاڑیوں کے پیچھے سے کسی نے فائر کیا ہو۔ وہ بنگلے کا عقبی حصہ تھا، اس لیے وہاں تاریکی کا راز تھا۔ قاتل نے اس تاریکی سے فائدہ اٹھاتے ہوئے وہاں پناہ لے لی ہوگی۔ اس کا مطلب تھا کہ وہ لوگ پوری طرح سے محتاط تھے اور چاچا کی لا علمی میں اس بنگلے کی نگرانی کر رہے تھے۔ یہ تمام باتیں میرے ذہن میں چکرانے لگی۔ اگر قاتل اب بھی انہی جھاڑیوں میں موجود ہے تو میری زندگی بھی یقیناً خطرے میں ہے۔ اس کمرے کی روشنی سے فائدہ اٹھا کر دوسرا فائر بھی کیا جا سکتا ہے اور میری زندگی کا چراغ بھی گل کیا جا سکتا ہے۔ لہٰذا میں نے لپک کر بلب بجھا دیا، جس کا سوئچ دائیں جانب کی کھڑکی کے قریب ہی تھا۔ میرے اٹھتے اٹھتے اسی قسم کی آواز دوبارہ ہوئی اور عقبی دیوار پر لگے ہوئے فریم کا شیشہ ایک چھناکے سے ٹوٹ گیا۔ کیونکہ میں اپنی جگہ چھوڑ چکا تھا، اس لیے گولی فریم کے شیشے کو چاٹ گئی تھی۔ کرچیاں دور دور تک پھیل گئیں، پھر تاریکی چھا گئی۔ میرا دل انجانے وسوسوں سے دھڑکنے لگا۔ کمرے میں ایک لاش پڑی تھی اور قاتل سامنے جھاڑیوں میں چھپا ہوا تھا۔ ضروری نہیں تھا کہ میں تیسرے وار سے بھی بچ ہی جاتا، ہرچند کہ وہاں تاریکی تھی، مگر مکمل تاریکی تو کہیں بھی نہیں ہوتی۔ اطراف سے آنے والی روشنی مجھے اجاگر کرنے کے لیے کافی تھی۔ قاتل ریوالور لیے موجود تھا، وہ میری کھوپڑی میں سوراخ کیے بغیر نہ رہتا۔ یہ خیال کر کے کہ ممکن ہے عبد الچاچا میں ابھی کچھ جانوں اور وہ سیاسی لیڈر کا نام بتا سکے جو اس گھناؤنی سازش میں ملوث ہے، میں اندازے سے ان کے قریب پہنچا۔ تاریکی میں کچھ دکھائی نہیں دے رہا تھا، اس لیے نادانستگی میں اس کرسی سے ٹکرا گیا جس پر وہ بیٹھے تھے۔ کرسی میرے دھکے سے الٹ گئی۔ سناٹے میں ایک تکلیف دہ شور ابھرا۔ عین اسی وقت سامنے والی جھاڑیوں سے ایک شورا سا لپکا اور کسی بوتل کا کارک اڑنے کی آواز بھی آئی۔ میں نے فوری طور پر خود کو نیچے گرا لیا۔ قاتل نے تیسرا فائر کیا تھا۔ میری دھڑکنیں بے ترتیب ہونے لگی۔ قاتل سامنے موجود تھا اور اس کمرے سے نکاسی کا ایک ہی راستہ تھا، سامنے والا دروازہ۔ میں کسی کو آواز دے کر مدد کے لیے بھی نہیں بلا سکتا تھا۔ خود پر کوئی تان ٹوٹتی دیکھ کر وہ نہایت اطمینان سے فرار ہو سکتا تھا، جبکہ میں خون بہاتی لاش کے ساتھ وہاں تنہا رہ جاتا اور لوگ مجھے قاتل سمجھ کر گھیر لیتے۔ تاریکی میں چاچا کو ٹٹولنا بھی ایک وبال تھا، کیونکہ نادانستگی میں میرا ہاتھ ٹھیک اس جگہ بھی پڑ سکتا تھا جہاں سے خون کا اخراج ہو رہا تھا۔ یوں میں بھی خون آلود ہو سکتا تھا۔ روشنی میں جانے پر لوگ خون دیکھ کر میری طرف فوری متوجہ ہو سکتے تھے، مگر انہیں تلاش کے بغیر کوئی چارہ بھی نہ تھا۔ ممکن ہے ان میں زندگی کی رمق باقی ہوتی۔ یہ بھی ہو سکتا تھا کہ وہ محض زخمی ہوئے ہوں اور وقتی طور پر بے ہوش ہو گئے ہوں۔ بالآخر میرا ہاتھ ان کے ہاتھ سے ٹکرایا۔ میں نے ان کی نبض ٹٹولی تو اسے ڈوبتے پایا۔ چاچا، عبد الچاچا۔ کون؟ میں ہوں، خفیہ پولیس کا آدمی۔
اچھا، تم صحیح کہتے تھے، یہ لوگ وطن دشمن نہیں، کب لوگوں کے شامل نہیں؟ وہ اکھڑی اکھڑی سانسوں کے ساتھ کہہ رہے تھے۔ میرا سوال انہوں نے سنا نہیں یا پھر سن کر نظر انداز کر دیا تھا۔ یہ بھی ممکن تھا کہ ان کے حواس پر نیلم چھا گئی ہو اور انہیں افسوس آ رہا ہو کہ وہ اس سازش میں کیوں شامل ہوئی۔ اس لیڈر کا نام کیا ہے جسے آپ نے چند دن پہلے دیکھا تھا؟ ان کی نبض ڈوب رہی تھی اور سانس سینے میں اٹک رہا تھا۔ میں جانتا تھا کہ انہیں طبی امداد پہنچا کر بھی نہیں بچایا جا سکتا، لہٰذا بھاگ دوڑ میں وقت ضائع کرنے سے بہتر تھا کہ میں اس کارآمد مقصد میں اسے استعمال کر لیتا۔ نام؟ لیڈر؟ ہاں، وہ سیاسی؟ دفتن میرا دل اچھل کر حلق میں آ گیا کیونکہ وہاں روشنی کا ایک دائرہ چکرانے لگا تھا۔ کسی نے طاقتور ٹارچ کی روشنی پھینک کر جائزہ لیا تھا۔ روشنی انہی جھاڑیوں کی طرف سے پھینکی گئی تھی۔ چونکہ میں فرش پر چاچا کے قریب لیٹا تھا اس لیے فوری طور پر مجھ پر روشنی نہیں پڑی، تاہم وہ دائرہ کسی وقت بھی مجھے اجاگر کر سکتا تھا۔ وہ جو کوئی بھی تھا مجھے ہلاک کرنے کے در پہ تھا۔ مجھے اپنے دل کی دھڑکن صاف سنائی دے رہی تھی۔ چاچا کے پاس پڑے رہنا اپنی موت کو دعوت دینے کے مترادف تھا کیونکہ وہ کھلے ہوئے دروازے کے ٹھیک سامنے پڑے تھے۔ دو ہی صورتیں تھیں، میں رینگتا ہوا دروازے تک جاتا اور اسے بند کر دیتا، یا کم از کم دروازے کے سامنے سے ہٹ جاتا اور موقع پا کر لیٹے لیٹے کسی سانپ کی طرح رینگتا ہوا باہر نکل جاتا۔ خود کو وہاں مقید کر لینے کا خیال مجھے درست معلوم نہیں ہوا، یوں میرے پھنسنے کے امکانات زیادہ تھے، لہٰذا میں رینگتا ہوا دائیں جانب کی دیوار کی طرف چلا گیا۔ یکیا کمرے میں جیسے روشنی کا سیلاب امنڈ آیا، پھر ایک عورت کا طویل اور ہجانی قہقہا سنائی دیا۔ میں نے سرچ لائٹ روشن کر دی ہے، راکومن، اب اسے کسی بھیگے چوہے کی طرح پکڑ لو، یہ بچ کر نہیں جا سکتا۔ میں یہ آواز سینکڑوں کیا ہزاروں میں بھی پہچان سکتا تھا۔ نفرت و حقارت میں ڈوبی وہ آواز میری دشمن جان نیلم کی تھی۔ اب حقیقتاً بچنے کا کوئی سوال نہیں تھا۔ بے بسی کی گہری سانس میرے حلق سے نکل گئی اور میرا جسم پسینے سے بھیگتا چلا گیا۔ مجھے معلوم تھا راکومن تو ابھی تک اپنے سابقہ زخموں کو ہی شمار کرا ہوگا۔ موت کو قریب پا کر بڑے بڑے فن خان بھی حوصلہ ہار بیٹھتے ہیں اور ان کے حسان خطا ہو جاتے ہیں۔ کچھ ایسی کیفیت میری بھی ہوئی۔ دھپ دھپ تاریک چھاڑیوں کی طرف سے بھاری قدموں کی آواز آ رہی تھی اور دہشت سے میرا جسم کانپ رہا تھا۔ موت کو اتنے قریب پا کر میں نے ایک بار پھر گرد و پیش کا جائزہ لیا، اس خیال سے شاید فرار کی کوئی راہ سجائی دے جائے جو میں نے جلدی میں نظر انداز کر دی ہو۔ میرا اندازہ درست نکلا۔ دائیں جانب ایک کھڑکی تھی جس کے پٹ کھلے ہوئے تھے اور اس میں گرل بھی نہیں تھی۔ وہ ایک سرونٹ کوارٹر تھا، اس لیے کھڑکی میں گرل لگانے کا اہتمام نہیں کیا گیا تھا۔ میرا دل خوشی سے جھوم اٹھا۔ وہ کھڑکی میرے فرار کا ذریعہ بن سکتی تھی، لیکن دشواری یہ تھی کہ کھڑکی دائیں جانب تھی اور میں بائیں جانب پڑا تھا۔ چونکہ میں اس دروازے کے سامنے نہیں تھا اس لیے فوری طور پر دیکھ لیے جانے کا احتمال نہ تھا، لیکن راکومن کے قریب آنے پر یہ ظاہر ہو جاتا کہ میں نے کس طرف پوزیشن لی ہے۔ نیلم کا کہنا درست تھا، راکومن اس وقت مجھے کسی بھیگے ہوئے چوہے کی طرح پکڑ سکتا تھا، بھیگا ہوا چوہا جو اپنے بھاری جسم کی وجہ سے قدم نہیں اٹھا پاتا اور گر جاتا ہے، یا پھر چیونٹی ایسی چال اختیار کرنے پر مجبور ہو جاتا ہے۔ میری حالت تو اس وقت اس چوہے سے بھی بدتر تھی کیونکہ میں دم سادے دیوار سے چپکا پڑا تھا اور اپنی موت کا انتظار کر رہا تھا۔ بھاری بوٹوں کی دھمک اب بے حد قریب آ گئی تھی۔ کسی بھی لمحے راکومن کوارٹر میں داخل ہونے ہی والا تھا۔ میں نے فرش پر لیٹے لیٹے ٹانگ بڑھائی اور اس کرسی کے پائے میں پھنسا کر اسے اپنی طرف کھینچ لیا جو اوندھی پڑی تھی۔ پھر میں تیزی سے اٹھا اور کرسی کو ہاتھوں سے تھام کر سر سے بلند کر لیا۔ اب میں دم سادے راکومن کا انتظار کر رہا تھا۔ دوسری طرف سے آنے والی قدموں کی چاپ تھم گئی تھی۔ شاید راکومن کو کسی گڑبڑ کا احساس ہو گیا تھا۔ کوارٹر کا وہ حصہ روشنی میں تھا، اس لیے اس نے مجھے کرسی کھینچتے دیکھ لیا ہوگا۔ یہ دوسری بات ہے کہ وہ مجھ پر فائر نہیں کر سکا کیونکہ میں فرش سے چپکا ہوا تھا۔ پھر یہ کہ میں نے اپنی ٹانگ محض چند لمحوں کے لیے ہی اس کی طرف بڑھائی تھی۔ خود کو میرے حوالے کر دو اور عقل مند کہلاؤ سکندر، راکومن نے استہزائیہ لہجے میں کہا۔ اس بار کوئی شوبدہ کام نہیں آئے گا۔ میں دم سادے خاموش کھڑا رہا۔ اس کی آواز سے مجھے سمت کا اندازہ ہو گیا تھا، مگر میں دروازے کے سامنے جانے کا خطرہ مول نہیں لے سکتا تھا۔ اب تک تمہارے ساتھ نرمی بڑھتی جاتی رہی ہے، مگر تم نے سے ہماری کمزوری سمجھا۔ اب تمہیں معلوم ہو جائے گا کہ ہم کیا چیز ہیں۔ میں جواباً بہت کچھ کہہ سکتا تھا، مگر مجھے معلوم تھا کہ ان حالات میں ایک چپ 100 سکھ دیتی ہے۔ اگر اس وقت میں زبان کھولتا تو راکومن یہ اندازہ لگانے میں کامیاب ہو جاتا کہ میں کمرے کے کس گوشے میں موجود ہوں۔ پھر یقیناً وہ اس کی مخالف سمت سے کمرے میں داخل ہو جاتا۔ کچھ دیر دوسری جانب خاموشی چھائی رہی، پھر دبے قدموں کی آوازیں آنے لگی۔ وہ محتاط انداز میں میری طرف بڑھ رہا تھا، بالکل کسی چیتے کی طرح۔ مجھے اعتراف ہے کہ وہ لمحات میرے لیے بے حد اعصاب شکن تھے۔ یہ ایک اعصابی جنگ بھی تھی جس میں فریقین کو ثابت قدم رہنا پڑتا ہے۔
اس کے علاوہ کرسی کو اتنی دیر تک سر سے بلند اٹھائے رکھنا بھی مذاق نہیں تھا۔ مسلسل بوجھ سے میرے ہاتھ کانپنے لگے۔ اس سے پہلے کہ میرے بازو شل ہو جاتے، میں یکدم آگے بڑھا اور روشنی میں پہنچ گیا۔ خوش قسمتی سے راکومن اس وقت دروازے کے پاس پہنچ چکا تھا۔ میں نے اسے کرسی کھینچ ماری۔ اس نے بوکھلا کر فائر کیا۔ ٹھس کی ہلکی سی آوازیں اور ایک شعلہ میرے سر کے بالوں کو چھوتا ہوا گزر گیا۔ راکومن کرسی میں الجھ کر گر پڑا۔ میں نے موقع سے فائدہ اٹھا کر کھڑکی کی طرف چھلانگ لگا دی۔ پہلی جس میں کھڑکی کے قریب پہنچا اور دوسری میں اس سے باہر تھا۔ باہر گھنی بیلوں نے مجھے اپنی آغوش میں لے لیا۔ وہ عقبی کمپاؤنڈ وال تھی اور اس پر ایک سے دوسرے سرے تک چمیلی، بوگنویلیا اور دیگر پھولوں کی بیلیں پھیلی ہوئی تھیں۔ میں جلدی سے ان بیلوں کی آڑ میں ہو گیا، لیکن کمپاؤنڈ وال کے قریب پہنچ کر میرے اوسان ختم ہو گئے۔ دیوار تقریباً 9 فٹ اونچی تھی۔ فرار کی راہ ایک بار پھر مسدود ہو چکی تھی۔ عقب میں دوڑتے ہوئے قدموں کی آواز سن کر میرا حلق ایک بار پھر خشک ہونے لگا۔ ایک درندہ ہاتھ میں سائلنسر لگا ریوالور لیے میرے تعاقب میں تھا۔ تعاقب کا لفظ یہاں بے معنی لگتا ہے۔ وہ سائے کی طرح مجھ سے چمٹا ہوا تھا۔ میں ایک گھنی بیل کی آڑ میں ہو کر بے ترتیب سانسیں درست کرنے لگا۔ چند لمحوں بعد ہی راکومن کی صورت دکھائی دی۔ وہ ریوالور ہاتھ میں لیے چاروں طرف نگاہ دوڑا رہا تھا اور مجھے تلاش کر رہا تھا۔ میں قدرے مطمئن ہو گیا کہ کم از کم اس وقت اس کی نگاہوں سے اوجھل ہوں، مگر کب تک؟ میں ساری رات تو وہاں کھڑا نہیں رہ سکتا تھا۔ ایک قدم بھی آگے بڑھا تھا تو بیلوں میں جنبش ہوتی اور وہ میری موجودگی سے آگاہ ہو جاتا۔ اور اس کے بعد کیا ہوگا؟ یہ سوچنے کا مجھ میں حوصلہ نہیں رہا تھا۔ زندگی کسے پیاری نہیں ہوتی، مگر اس کی قدر و قیمت کا اسی وقت احساس ہوتا ہے جب موت انسان کی طرف بڑھ رہی ہوتی ہے۔ راکومن، راکومن، کیا ہوا؟ کہیں دور سے نیلم کی آواز سنائی دی۔ وہ حرامزادہ سرونٹ کوارٹر سے نکلنے میں کامیاب ہو گیا۔ اوہ، تو تلاش کرو اسے۔ بے فکر رہے مدام، وہ کہیں نہیں جا سکتا۔ گیٹ پر کون ہے؟ نیلم نے پوچھا۔ وہ کسی ایسی جگہ کھڑی تھی جہاں سے میں اسے نہیں دیکھ سکتا تھا۔ ہلاکو، اوکے، میں اندر جا رہی ہوں۔ اسے پکڑ کر میرے پاس لاؤ۔ میں آج اسے سارا حساب بے باک کر لینا چاہتی ہوں۔ میں کانپ کر رہ گیا۔ وہ اس وقت غصے کا آتش فشاں بنی ہوئی تھی۔ معلوم نہیں میرے ساتھ کیا کرنے کا ارادہ کیے ہوئے تھی۔ راکومن کھڑے کھڑے اکتا گیا تو چند قدم آگے آ گیا۔ اسے یہ تو معلوم ہی تھا کہ میں آس پاس ہی چھپا ہوا ہوں، مگر کہاں؟ یہ اندازہ لگانے سے وہ قاصر تھا۔ میں عبدل چاچا کے کوارٹر سے نکل آیا تھا، مگر اس محل نما بنگلے سے نکلنے میں کامیاب نہیں ہوا تھا۔ میں نے اپنی جیبیں تھپتھپائیں تو انگلیاں پتلون کی چور جیب میں رکھے ہوئے چاقو سے ٹکرائیں۔ یکلخت میں اپنے آپ کو موت سے بہت دور اور زندگی سے قریب تر محسوس کرنے لگا۔ میں نے چاقو نکال کر کھولا اور اس کے دستے پر گرفت مضبوط کر لی۔ میرا دل اس وقت عجیب انداز میں دھڑک رہا تھا۔ چاقو سے ابھی تک میں نے سبزی ترکاری ہی کاٹی تھی، کسی شخص کو زخمی نہیں کیا تھا۔ لیکن اس وقت راکومن کو قتل کیے بغیر وہاں سے نکلنا دشوار تھا۔ میں نے ایک جانب نگاہ دوڑائی تو مجھے کافی دور ایک سوئمنگ پول دکھائی دیا، جس کی سطح ہلکی چاندنی میں جھلملا رہی تھی۔ اگر کوئی اس میں گر پڑتا تو فوراً ہی باہر نہیں آ سکتا تھا، کیونکہ پانی زمین کی سطح سے کافی نیچے تھا۔ راکومن چند قدم دور کھڑا تھا۔ ریوالور کے دستے پر اس کی گرفت اب بھی مضبوط تھی اور وہ پوری طرح مستعد تھا۔ اس بات کا مجھے بہرحال اطمینان ہو گیا تھا کہ وہ مجھے ہلاک نہیں کرے گا، کیونکہ نیلم نے مجھے اپنے پاس طلب کیا تھا۔ تاہم راکومن شدت اشتعال سے میرے ہاتھ پاؤں توڑ کر مجھے اپاہج ضرور بنا سکتا تھا۔ یک میں نے حلق سے ایک ڈری ڈری سی آواز نکالی اور فوراً ہی وہ جگہ چھوڑ دی۔ راکومن نے فائر کر دیا، لیکن میں اس وقت اپنی کمینگاہ سے نکل کر پول کی طرف دوڑ رہا تھا۔ میں نے کہیں پڑھ رکھا تھا کہ فائرنگ کے وقت اگر آدمی آڑے ترچے انداز میں بھاگے تو گولیوں سے بچ سکتا ہے، لہٰذا میں نے وہی انداز اختیار کر لیا۔ پے در پہ کئی فائر ہوئے اور میری ٹانگوں کے آس پاس جگنوں سے چمکے۔ اس کے ساتھ ہی میں نے دوڑتے قدموں کی آوازیں بھی سنی۔ میں نے پلٹ کر دیکھا تو راکومن اس وقت بالکل چیتا لگ رہا تھا۔ اس نے ریوالور ہپ پاکٹ میں ڈال لیا تھا اور تیزی سے میرے پیچھے دوڑ رہا تھا۔ پول سے کچھ فاصلے پر میں نے رفتار دھیمی کر لی۔ پھر راکومن قریب آیا تو میں اچانک ہی بیٹھ گیا۔ مجھ سے ٹکراتے اس کے حلق سے ایک بے معنی آواز نکلی، پھر وہ اڑتا ہوا جھپاک سے پانی میں جا گرا۔ میں اس کا حشر دیکھنے کے لیے وہاں نہیں رکا، بلکہ بنگلے کے سامنے والے حصے کی طرف دوڑ لگا دی۔ گیٹ پر ایک شخص کھڑا دکھائی دیا۔ وہ جسمانی طور پر توانا نہیں تھا، لیکن کچھ بعید نہ تھا کہ وہ بھی میرے لیے لوہے کا چنا ثابت ہو۔ جو تنظیم ملک میں انقلاب لانے کی تیاری میں مصروف ہو اور جس کا غیر ملکی طاقتوں سے اشتراک بھی ہو، اس کے کارکنوں سے کسی نرمی کی توقع رکھنا حماقت نہیں تو اور کیا ہے؟ وہ اپنے آدمیوں، بادشاہ خان اور عبدل چاچا کو کسی حقیر کیڑے کی مانند کچل چکے تھے، تو بھلا میری کیا حیثیت تھی؟ اپنے اب تک سلامت رہنے کی صرف ایک ہی وجہ میری سمجھ میں آتی تھی، اور وہ یہ کہ وہ پہلے مجھ سے اپنے 6 لاکھ روپے وصول کر لینا چاہتے تھے۔ اگر ان کی اتنی بھاری رقم دبی نہ ہوتی تو شاید اس وقت میں اپنی سرگزشت سنانے کے لیے زندہ نہ ہوتا، بلکہ یہ کسی کا لکھا ہوا محض ایک افسانہ ہی ہوتا، جس میں لکھنے والا اپنی مرضی سے جتنا جی چاہتا
مرچ مسالہ لگا کر فرضی واقعات لکھتا چلا جاتا۔ میں رک گیا اور ایک لمحے کے لیے جائزہ لیا، پھر قریبی کیاری سے دو بڑے بڑے ڈھیلے نکال کر سرونٹ کوارٹر کی چھت پر اچھال دیے۔ کوارٹر کی چھت ٹین کی شیٹوں والی تھی، اس لیے پتھر برستی قیامت کا شور مچ گیا۔ گیٹ پر کھڑا آدمی بری طرح چونکا۔ چند لمحے وہ کچھ سوچتا رہا، جیسے تذبذب میں گرفتار ہو، پھر بے تحاشا کوارٹر کی طرف دوڑ پڑا۔ راستہ صاف تھا، میں گیٹ کی طرف دوڑا، مگر اس وقت تو میرا دم ہی نکل گیا جب میں نے گیٹ کی کنڈی بند دیکھی اور اس میں جھولتا ہوا فولادی تالا دیکھا۔ ان لوگوں نے ہر ممکن طریقے پر مجھے پھانسنے کا انتظام کر رکھا تھا۔ میں بری طرح ہانپ گیا۔ میں نے اطراف میں ایک تیرانہ نگاہ دوڑائی اور صورت حال کا جائزہ لیا۔ سرونٹ کوارٹر کی طرف جانے والا شخص، جس کا نام ہلاکو تھا، کسی وقت بھی واپس آ سکتا تھا۔ اس کے علاوہ راکومن کی چیخم دھاڑ سے اندازہ ہوتا تھا کہ وہ پول سے نکل آیا ہے۔ گیٹ پر چونکہ قفل لگا تھا، اس لیے ایک صورت تو یہ تھی کہ میں گیٹ پر چڑھ کر باہر کو کود جاتا، مگر اس صورت میں راکومن مجھ پر فائر کر سکتا تھا۔ اس کے ریوالور میں سائلنسر لگا ہوا تھا، اس لیے خدشہ بھی نہ تھا کہ باہر چلتا پھرتا کوئی شخص فائر کی آواز سن لے گا۔ ضروری نہیں تھا میں گیٹ عبور کرنے میں کامیاب ہو جاتا، ابھی آدھا گیٹ طے کرتا اور اس دوران ہلاکو واپس آ جاتا، ہرچند کہ وہ میری شکل و صورت سے واقف نہیں تھا، مگر مجھے گیٹ پر چڑھتا دیکھ کر اسے احساس ہو جاتا کہ مطلوبہ شخص میں ہی ہوں، لہٰذا وہ میری ٹانگ پکڑ کر گھسیٹ سکتا تھا۔ نہ جائے ماندہ نہ پائے رفتن، موت تعاقب میں تھی اور سامنے ہلاکو خان تھا، مجسم ہلاکت کے روپ میں۔ میں نے ایک بار پھر ذہن دوڑایا تو خیال آیا کہ میں بنگلے کا دروازہ کھول کر اندر داخل ہو سکتا ہوں۔ تھوڑی دیر پیشتر نیلم اندر گئی تھی، دروازہ یقیناً کھلا ہوگا، لیکن مسئلہ یہ تھا کہ میں کمرے کی اندرونی پوزیشن سے آگاہ نہیں تھا۔ کون سا کمرہ کہاں ہے، کون سی راہداری کس طرف جاتی ہے، کہاں موت چھپی بیٹھی ہے اور کس طرف پناہ مل سکتی ہے۔ جب دوڑتے قدموں کی آوازیں بے حد قریب آ گئیں تو میں نے پورٹیکو میں کھڑی کار کے قریب پہنچ کر اس کی ڈکی کا ڈھکنا اٹھایا تو خوش قسمتی سے وہ بآسانی کھل گئی۔ ممکن ہے اس میں تھوڑی دیر قبل سامان لایا گیا ہو اور نیلم اجلت میں بند کرنا بھول گئی ہو۔ میں نے اس تنگ سی جگہ میں داخل ہو کر ڈکی بند کر لی۔ وہ جگہ قبر کی طرح تنگ و تاریک تھی، مجھے جیتے جی مرنے کا عذاب برداشت کرنا پڑ رہا تھا۔